अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अस्सौमु फ़ी दौइल कुरान, रोज़े कुरान मजीद की रोशनी में। रोज़ा इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। रोज़े का मकसद गुनाहों से बचने और नेकी पर चलने की तरबियत देना है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत पैदा होती है, तहम्मुल मिज़ाजी आ जाती है, बर्दाश्त पैदा हो जाती है और इंसान जो है वो ख़ुद पे कंट्रोल करना सीख लेता है। और यही जो रोज़ा रखने से रूहानी क़ुव्वत पैदा होती है, यही इंसान को गुनाहों से बचाती है। ये जो बर्दाश्त पैदा होती है, यही इंसान को छोटी मोटी बातों को दरगुज़र करना और सब्र करना, ये सब सिखाती है। क्योंकि कोई भी नेकी का काम जो है वो सब्र के बगैर नहीं होता ना। और अगर कोई ज़्यादती करे और आप उसके साथ एहसान का मामला करना चाहें, तो इसके लिए भी बर्दाश्त और सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। यही तो रूहानी ताकत होती है। और ये कैसे इंसान को हासिल होती है? रोज़ा रखने से। कुरान में रोज़े का मकसद ये बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा हो जाएगी। ये सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख जाता है। उसको भूख लगती है, कोई नहीं देख रहा होता, वो खा पी सकता है। उसको प्यास लगती है, वो कुछ पी सकता है, लेकिन वो ख़ुद पर काबू पाता है। वो नहीं खाता पीता। उसको पता होता है ये मैंने सिर्फ़ अपने रब के लिए रखा है रोज़ा, और मेरा रब मुझे देख रहा है। उसे सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद होती है अजर की। इसमें इखलास होता है। लिहाजा रोज़े की हालत में जो चीज़ें मना होती हैं, मसलन शौहर बीवी आप इसमें ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, इसी तरह से शदीद भूख और प्यास में कुछ खा पी नहीं सकते, तो इन चीज़ों से रुकना जो मना की गई हैं, इसके लिए एक क़ुव्वत चाहिए। जैसा कि पहले बात हुई, रूहानी क़ुव्वत ये कहाँ से आएगी? ये भूखा प्यासा रहने से आती है। रूह जो है वो मजबूत हो जाती है रोज़ा रखने से, उसमें क़ुव्वत आ जाती है। और रूहानी क़ुव्वत ही इंसान को गलत कामों से रोकने में मदद करती है। ये क़ुव्वत जब इंसान को गुनाहों से बचाती है और इंसान का दिल जो है वो फिर नेकियों की तरफ माहिल हो जाता है, तो उसके अंदर तक़वा यानी परहेज़गारी जो है वो पैदा हो जाती है। यानी रोज़े का मकसद मुसलमानों को सिर्फ़ भूखा प्यासा रखना नहीं, बल्कि मुत्तकी बनाना है, परहेज़गार बनाना है।
کیونکہ روزہ دار جو ہے وہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، چغلی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے فراڈ، دھوکہ دینا، ذخیرہ اندوزی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، ان سب سے بچتا ہے نا، تاکہ اس کا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ پورا سال تو یہ تربیت اثر نہیں کرتی، اس لیے ایام 20 کے روزے اور مسنون پیر جمعرات کے روزے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے آگے ہم پڑھیں گے کن کن مواقع پہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ بھی رکھنے چاہیے تاکہ یہ تقویٰ جو ہے پورا سال ہماری مدد کرے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نیکیوں میں آگے لے کر جائے۔ کیونکہ تقویٰ ہوتا ہی اللہ کی محبت سے ہے نا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، جس میں انسان جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی طرف راغب رہے، اس کو نیکیوں کرنے کا شوق لگ جائے، نیکیاں کرتا چلا جائے۔ ایک نیکی کرے گا تو مزید کی توفیق اس کو ملتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح تقویٰ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی کہ انسان جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی یہ سب چھوڑ دیتا ہے نا، گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں یہ سب کروں گا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے نا۔ تو ایک متقی تو اللہ کی ناراضگی سے بہت ڈرتا ہے۔ لہٰذا جتنا جتنا تقویٰ پیدا ہوتا جاتا ہے، تقوی کی صفت انسان کے اندر آتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے، اور نیکی کرنے سے بھی تقویٰ بڑھتا ہے۔ تقویٰ کرنے سے نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، اور نیکیاں کرنے سے پھر تقویٰ بڑھتا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو رمضان کا مہینہ مل جائے تو پورے رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں۔ ہاں، اگر عذر ہو اس پر بات ہوگی تو وہ الگ بات ہے۔ پھر ہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی سہولت اور رخصت دی ہے، کس کے لیے؟ جس کو عذر ہو، مسافر اور مریض۔ اگر مسافر کو لگتا ہے کہ میرا سفر کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں یا گاڑی میں، وہ بھی آرام دہ ہوتا ہے، اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر چھوڑنا چاہے تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بعد میں اس کو روزہ جو ہے اس کی قضا رکھنی ہوگی، لوٹانا ہوگا۔ ہاں، مریض فرض کریں کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، فرض کریں شوگر یا اسی قسم کی کوئی بیماری ہے، کینسر وغیرہ، تو وہ پھر دوبارہ روزے تو نہیں لوٹائے گا، قضا تو نہیں رکھے گا۔ اس کے لیے آگے جا کر بات ہوگی کہ وہ کفارے میں کیا کیا کر سکتا ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ مریض اور مسافر عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو بس یہ روزے کی قضا رکھے گا جب ٹھیک ہو جائے گا، اور مسافر جب سفر سے لوٹ آئے گا۔ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان
فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ ترجمہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور قرآن میں ایسی واضح تعلیمات ہیں جو راہ راست ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس رمضان کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں سب سے پہلے یہی بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازمی ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت اور رخصت دی ہے، یعنی کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزے چھوڑ بھی سکتا ہے، ہاں اس کو تعداد بعد میں پوری کرنی ہوگی، یعنی ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رخصت اس لیے دی ہے کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت دی، رمضان کا مہینہ دیا، یہ قرآن دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی کبریائی بیان کی جائے، جتنا شکر گزاری کی جائے، حمد کی جائے، اتنی ہی کم ہے۔ پھر ہے رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے منع تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر سحری سے پہلے تک آپ بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور روزہ افطار کر لیا، اب آپ کھا پی سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ ہے، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دہاڑی سے سفید صبح کی دہاڑی نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم رات کو چھپ کر بیویوں سے تعلق قائم کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب علم ہو گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راتوں کو بیویوں کے پاس جانا جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہے، اور جو بھی تم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں وہ سب اللہ نے قصور معاف کر دیے ہیں۔ پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں تم بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے مقصد کو حاصل کر سکیں اور اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر سکیں۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔